अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। ज़मान पार्क में सूरत हाल जो है वो आज कशीदा रही। सुबह भी सूरत हाल यही थी और रात भर भी वहाँ पर इसी तरह का मैदान कारज़ार जो है वो बना रहा। लेकिन सुबह लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उन जस्टिस सलीम शेख ने ये बात कही कि कल 10 बजे तक सीज़ फायर कर दिया जाए और ये जो ऑपरेशन है पुलिस का ये रोक दिया जाए। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ख्वाजा हारिस पेश हुए थे और उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि इमरान खान ने अंडरटेकिंग दी है कि वो अदालत में पेश हो जाएंगे। इस पर फैसला जो है वो महफूज किया गया था और बाद में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो हैं उनको बरकरार रखा गया और ये कहा गया कि आप जाएं और ट्रायल कोर्ट के अंदर ये अंडरटेकिंग दें और उस अदालत से रजू करें और मुनासिब यही होगा कि वो इस अंडरटेकिंग के बारे में जो है वो फैसला करें। इस दौरान जो रद्द अमल सामने आ रहा है और जिस तरीके की सूरत हाल है, आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अगर इमरान खान ने रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर रखा है तो फिर उसका इलाज क्या किया जाए। जिस तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया जा रहा है और जो ऑडियो लीक सामने आई हैं जिसके नतीजे में लोगों को कहा जा रहा है कि वो आएँ, वहाँ पर जमा हों और मुझे गिरफ़्तारी से जो हैं वो बचाएँ। यास्मीन राशिद और सदर पाकिस्तान की एक ऑडियो जो है वो भी सामने आई है और वो ज़्यादा संजीदा है, जिसमें वो सदर पाकिस्तान से कह रही हैं कि मामलात ख़राब हो गए हैं, हमारे कारकुन जो हैं वो पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और आप बेहतर होगा कि बात करें और खान साहब जो हैं वो इस वक्त हालात जो हैं उनको ठीक करने के लिए हार मान लें और ये लड़ाई जो है वो किसी और वक्त के लिए उठा रखें। अब इस सारी सूरत हाल में जो अपोजिशन है और जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है उसमें भी एक बड़ी वाज़ेह खलीज जो है वो दिखाई देती है। इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और इन्हीं ख़तरात के सबब जो है वो पेश नहीं हो रहे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर ये रवैया अपनाया जाएगा तो कल को जिसकी ज़रा सी मकबूलियत होगी, क्या वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और फिर कानून जो है उसके सामने मुज़ाहिमत करेगा और उसको जो है वो अपना काम नहीं करने देगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बात हुई कि इमरान खान साहब यूके में रह के आए हैं, क्या वहाँ पे किसी पुलिस वाले को हाथ लगाया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल में 65 के करीब पुलिस वाले भी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। मामला ऐसा नहीं था। अगर इमरान खान साहब 2 मिनट के लिए पेश हो जाते तो ये मामला संभल जाता, लेकिन वो भी लगता ये है कि मकबूलियत के ज़ोम और अना के यरगमाल हैं और उस वजह से ये सारी सूरत हाल जो है ये बिगड़ती चली जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये हालात इसलिए भी ख़राब किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन को जो है वो इल्तवा में डाला जा सके। क्या ये इस तरीके से मुमकिन है और क्या इमरान खान साहब ने जो रवैया अपनाया है वो एक लीडर का रवैया है, एक जमहूरी माशरे के जमहूरी फ़र्द का रवैया है। ठीक है, केसेस गलत हों या दुरुस्त, अदालतों में सब पेश होते हैं और यही निज़ाम जो है वो चलता है। आप निज़ाम से मावरा नहीं हो सकते, कानून से ऊपर नहीं हो सकते। ज़ाहिर है कि उसमें आपको पेश होना पड़ेगा, अपनी सफाई देनी पड़ेगी और उसके बाद हालात जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन शायद वो इस सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर मंसूर साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे। इसमें अनवर मंसूर साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि ज़रा सियासत नहीं कानूनी तौर पर ये बताइएगा कि अगर एक शख्स के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी हैं और वो एक मुज़ाहमती तर्ज़ अमल जो है उसको अपना लेता है और अगर वो मकबूल है और अपने लोगों को कहता है कि वो आके खड़े हो जाएं और इस तरीके से
پولیس جو ہے اس کے خلاف مزاحمت کریں، پیٹرول بم پھینکیں، املاک کو نقصان پہنچائیں، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائیں. اور یہ جو راستہ ہے آپ کو قمر زمان کائرہ کے الفاظ پہ ٹھیک دکھائی دیتے ہیں کہ یہ اعلان بغاوت ہے ریاست کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو امپورٹنٹ چیز جو ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل پیورلی جس طرح کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایکشن لے رہا ہے کسی وجہ سے بھی، غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا بھی، کہ جس طرح سے اعلان بغاوت کی بات کی ہے وہ تو بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں مناسب ہے. یہ بغاوت نہیں ہے، یہ ایک جو ایشو ہے اس کو ہمیں ذرا سا بڑے غور سے اور سمجھنا چاہیے کہ ایشو ایکچولی ہے کیا. اگر آپ بات دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ریئیکٹ کر رہا ہے اس ٹارگٹنگ کے اوپر، میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی صورت میں بھی کہ کورٹس میں پیش نہ ہوں. میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ کورٹ میں اگر نہیں جا رہے ہیں تو وہ صحیح کر رہے ہیں. میں جو چیز بیسیکلی کہہ رہا ہوں ہیومن سائیکی کے اوپر بات. ہیومن سائیکی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر. وہ مستقل یہ دیکھ رہا ہے شخص کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کرائیں فوراً کانسٹیٹیوشن کے مطابق. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نہیں کرائیں گے. وہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ 90 دن جو ہیں وہ مینڈیٹری ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ ہم نہیں سمجھتے کہ مینڈیٹری ہے، ہم نہیں کرائیں گے الیکشن. وہ مانگ رہا ہے الیکشن. میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ کیا گورنمنٹ اس وقت کانسٹیٹیوشن سے اوپر ہے؟ گورنمنٹ اس وقت کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو باتیں کرتی ہے اور جس طرح سے وہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی ہم نہیں دے سکتے، سیکیورٹی پی ایس ایل ہو گیا، وہ سیکیورٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اس میں آگے آ رہی ہیں اور جو پبلک ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے لیڈر کو اوپر نہیں جانے دیں گے. میں نے ایڈوائز کیا ہے کہ خان صاحب ضرور جائیں کورٹس کو میں جا کے وہ کریں. میں نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ کورٹ کے اندر جا کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. بالکل صحیح ہے. ہم مستقل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس میں جا رہا تھا مستقل جو الیکشن والے کیسز کے اندر مستقل جا کے ڈیفینڈ کیا ہے اور ہم نے اچھے اچھے آرڈرز لیے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، مگر یہاں پر دو چیزیں بہت کروشل ہیں. سیکیورٹی، گورنمنٹ نے سیکیورٹی وڈرا کیوں کیے ایک ایکس پرائم منسٹر کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. گورنمنٹ اگر یہ چیزیں کر رہی ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکس وائی زیڈ آ کر اور اٹیمپٹ کر لے جو پہلے ہو چکا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. میں آتا ہوں اس پہ ذرا قانونی طور پر بھی اور یہ ان سوالوں کا جواب چاہیے سب کو. ٹھیک ہے، اب بہت کروشل ہے کہ جواب دیا جائے اس کا. اچھا، اب اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی سطح کے اوپر ظاہر ہے عمران خان کوئی پہلی شخصیت نہیں ہے. پاکستان کی تقریباً تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر مقدمات قائم ہوتے رہے ہیں. خود عمران خان نے وہ مقدمات جو ہیں دھڑا دھڑ وہ قائم کرتے رہے. کسی نے یہ نہیں کہا اپنے لوگوں کو کہ وہ آئیں اور آ کے ایک دفاعی حصار جو ہے وہ بنائیں اور ریاست کا جو ہے وہ مقابلہ شروع کر دیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو مطلب کیا اب یہ روایت پڑے گی؟ خان صاحب نے بہت سی روایتیں ڈالی ہیں. ندیم صاحب میں گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کے لیے وارنٹ آف ارسٹ نکلے کورٹ کی طرف سے اور وہ کورٹ کو ہمیں رجوع بھی کرتے رہے ہیں کہ کورٹ حفاظت کرے سب لوگوں کی، کانسٹیٹیوشن کی اور لوگوں کی اور سب کی. ایک طرف سے وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کورٹ پر، دوسرا کورٹ کے سامنے پیش یعنی عزم کورٹ پر.
آپ نے خود دیکھا کہ لاہور میں کتنی دیر تک کتنے وقفوں کے ساتھ جج انتظار کرتا رہا. یہ آئے ہجوم میں اندر سے، ہجوم کے ساتھ تھے. خطرہ تو ہجوم میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کہا گیا پولیس کے جا کو ان کے لے آؤ تو ایک دم سے وہ اترے اور پولیس کے ساتھ اندر کورٹ میں گئے اور واپس آئے. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے خطرہ ہے زندگی کا، تو پھر آپ خود ہی جلوس بھی نکالتے ہو، جلوس میں بھی سامنے چلتے ہو. کل کو الیکشن بھی ہوگا، آپ کو پھر بھی سامنے نکلنا پڑے گا. کورٹ کے آرڈر کو نہ ماننا ریزسٹنس تو کہلائے گا. بغاوت نہ کہوں تو نہ کہوں، ریزسٹنس تو ہے. ان کو دکھانا تو پڑ رہا ہے، ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی میں کورٹ کے آرڈر کو بھی ایسے کر سکتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو یہاں اس طرح سے چلو کیسوں میں پھنسایا گیا. میاں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ، اس سے پہلے اور لوگ، کئی سیاستدانوں کو ایبڈو لگا، کئی سیاستدانوں پر کیس چلے، کئی سیاستدانوں جان مشرف کے زمانے میں پنجرے میں بند ہوئے. آپ کو سب یاد ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ہوا، لیکن اس طرح سے ریئیکشن نہیں ہوا تھا. نثار کھوڑا صاحب میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کیسز جو ہیں وہ درست نہیں بنے ہیں، 80-85 کیسز جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں. لیکن جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جس طریقے سے پتھراؤ ہو رہا ہے، غلیلوں کے ذریعے بھنٹے مارے جا رہے ہیں، پولیس پارٹیوں پر پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، پولیس جو ہے صرف ان کے پاس یا تو ڈنڈے ہیں اور یا پھر آنسو گیس ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ تعمیل کروانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے وارنٹ ہیں، آپ جو ہے اس کو ہم نے کروانا ہے. کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کی لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں یا اسی منصب پر فائز ہونا چاہتے ہیں جس پہ الطاف حسین صاحب تھے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب کی اور ہمارے تمام کارکنوں سے اللہ تعالیٰ نے اور سب کی پوری صورت کی اللہ تعالیٰ نے زندگی محفوظ رکھی. آج جس طریقے سے اندھا دھند شیلنگ کی گئی اور جس طریقے سے آپ کے اور ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، اور دہشت گرد سے بھی نہیں کیا جاتا. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کے بعد جو اپنی اسپیچ کر رہے تھے تو ٹیبل پہ وہ پولیس کے تاکہ جو فون ہے، جو آنسو گیس کے شرم ہے، اس کا کچھ سامنے رکھ کے انہوں نے بات کی. یہ بڑا افسوس کی بات ہے اور قابل شرم کہ ہم نے اپنے ملک کو ایک سیاسی انتقام کا ایک اڈا بنا دیا ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ رول آف لا کے لیے موومنٹ کی ہے. ان کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے اور آزاد جوڈیشری کے لیے عمران خان صاحب کی ہماری جدوجہد ہے. اور اسی کے لیے عمران خان صاحب نے آلریڈی جیل جا چکے ہیں آزاد جوڈیشری کے لیے. اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ لاہور بار، پشاور بار، ہر جگہ تحریک انصاف کے لوگ جیت بھی رہے ہیں. انور منصور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ مزاحمت کی گئی ہے، کسی اور کے خلاف یہ وارنٹ ہوتا تو وہ یہ رویہ اپنا سکتا تھا؟ قانون اس کو اجازت دیتا، انتظامی مشینری اس کو اجازت دیتی. آج عدالت بھی یہ سوال کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب یو کے رہ کر آئے ہیں، قانون کی علمداری کی بات کرتے ہیں، تو قانون کا احترام وہ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، اس کے اندر بہت ساری یو کے کی باتیں اگر کرتے ہیں تو یو کے میں اس طرح سے شیلنگ نہیں ہوتی ہے. یو کے اندر اگر
فرض کریں کہ وارنٹ وہ ریسیو کرنے سے کوئی منع کرتا ہے تو اس کا ایک کارروائی کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اڈاپٹ کر لیتے. یہ 2500 آدمی کو لا کر کھڑا کر کے اور وہ اٹیک کریں، وہ مناسب نہیں تھا. تقریباً کوئی 300 350 شیلز مارنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. جو ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو کہ آئی ہے وہ مناسب تھا. یہ بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ، اور دوسرا یہ کہ اگر 18 تاریخ کو کیا ہوا ہے اور یہ کرنا ہے تو 4 دن پہلے آپ کیوں اریسٹ کرنے کی آئے ہیں اس کے لیے، یہ بھی سوال کیا گیا ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے. اگر وارنٹ آف اریسٹ آتے ہیں تو وہ 1 دن پہلے یوزولی آتے ہیں اور آپ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پر ڈائریکٹلی کورٹ کے اندر. اریسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ اریسٹ کیا جاتا ہے فار دی پرپز آف پروڈیوسنگ ہم بفور دی کورٹ. نہ اریسٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اور جیل میں ڈال کے اس کے بعد جو کرنا ہے آپ ان کے ساتھ کریں. دس از ناٹ این اریسٹ جس کو ہم یوزولی کہتے ہیں کہ اس کو اریسٹ کر کے بند کر دو اندر. یہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ فار دی پرپز آف پروڈکشن ہوتا ہے. تو اس پرپز آف پروڈکشن کے لیے آپ 4 دن پہلے آئے، اور 4 دن پہلے آنے کے بعد آپ نے ان کو، لوگوں نے جب آپ کو روکا تو آپ نے ان پہ شیلنگ شروع کر دی. دس از ناٹ اے فیئر تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں علی میں آتا ہوں انور منصور صاحب. اس میں علی محمد خان صاحب سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا انور منصور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھی تو وہاں پر پتھراؤ کر دیا گیا تھا کورٹ کے اوپر. یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرح سے نہیں کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں علی محمد خان صاحب آپ بات بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا نام ہی انصاف ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ 3.5 4 سالہ دور میں جو آپ لوگوں نے بھی مقدمات کا ڈھیر لگایا تھا، ثابت ایک بھی نہیں کر سکے، ثبوت ایک بھی نہیں لا سکے، لیکن اسی طرح پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس چیز کی کوئی حمایت نہیں کرتا، لیکن اگر ایک ایسے پی رینک کا بندہ آ رہا ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے وارنٹ ہے، آپ نے پیش ہونا ہے، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے کیا وہ جائز تھا؟ دیکھیں ندیم حسین صاحب، میری بات پوری نہیں ہوتی کیونکہ میں لاہور زمان پارک کی طرف تھا. دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. جب ان پہ جانی حملہ ابھی نہیں ہوا تھا، ہر عدالت میں پیش ہو رہے تھے. جانی حملہ ہونے کے بعد بھی جتنا ہو سکا لاہور بھی گئے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، جوڈیشل کمپلیکس، دہشت گردی کی عدالتوں میں، ہر جگہ وہ گئے. اب سب سے میرا پہلا نقطہ یہ ہے ایز اے لائر یہ ہے، اور اسپیکر بیٹھے ہیں منصور صاحب، ظاہر ان کے سامنے میری بات مناسب بھی نہیں ہے کہ بہرحال کہ جب 18 تاریخ کو چیئرمین صاحب کی پیشی ہے، 14 تاریخ کو آپ آگے ویری ویلکم آ جائیں، خوش آمدید آ جائیں، آپ وارنٹ لے کے آئے ہیں. تو ابھی آپ کو منصور صاحب نے وضاحت بھی کی ہے، میں بھی وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 100-150 سال ہو گئے اس لا کو، اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پروڈکشن کے لیے جو فرنٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک اطلاعی فرنٹ ہے کہ جناب والا آپ نے تاریخ کو اسلامی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور اس کی آپ سرٹیفکیشن دیں گے کہ میں آؤں گا، اور وہ سرٹیفکیشن دینے کے لیے نو لیسن پرسن دین ہائی کورٹ بار کے صدر وہ عمران خان صاحب نے آج اس کی ویٹو کر دی. تو ایک اس میں آپ نے گرفتاری نہیں کرنی ہوتی ندیم حسین صاحب، اس میں آپ نے اطلاع دینی ہے اور آپ نے آتھینٹیفیکیشن دینی ہے، ان سے کیا کہو گے. دوسرا یہ ہے کہ 4 دن ابھی تاریخ میں رہتے ہیں، آپ نے اگر ان کو خدا نخواستہ گرفتار کرنا ہے، کس کا تمہیں کیوں گرفتار کرنا ہے؟ کیا وہ باغی ہیں عدالت سے؟ کیا وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف مخمور ہیں؟ کیا وہ خانی رہے؟ کیا وہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف 50 روپے کا سام دے کے ادھر ادھر ہو گئے؟ عمران خان صاحب تو آ رہے ہیں اور یہ 18 تاریخ کو آپ دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ، وہ آئیں گے بھی، آج بھی وہاں یہ بات ہوئی کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے. تو ندیم صاحب یہ ایک تو بہت ہی زیادہ حکومتی پاشن کا آج مظاہرہ کیا گیا، اور اس دن
15 मार्च के दिन की जब आलमी इस्लामी मीडिया के खिलाफ इमरान खान साहब ठीक है यूनाइटेड अलीमोहन खान साहब मैं आता हूँ दिया था, हाँ उस जी दिन आपने इस कौम की लीडर को इस्तीफा दिए और इस कौम को दिए। ठीक है। अच्छा अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि अगर आप ये फैसला कर लेती है हुकूमत कि हमने गिरफ्तार ही करना है, तो ये जो कानून का भी मजाक बना है, रियासत का भी एक हादसा ही उधर बना है कि आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, इतनी फोर्स आपने लगाई हुई है और आप जो हैं कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर आप मजबूरी है कि PSL हो रहा है वापस आ जाते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इससे क्या पूरा जो रियासती जो कहते हैं कि रियासत के साथ टकराया नहीं जा सकता, तो वो तो सारा तासुर इमेज तो मलियामेट हो गया। नदीम साहब अर्ज सुने, देखें कोर्ट को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि अरेस्ट करके और पेश करो, क्योंकि इमरान खान साहब पहले पेशियों पे नहीं जाते रहे और लाहौर की हाई कोर्ट की वाकया अगर आपको याद है तो एक दिन में 4 दफे उनको रिलैक्स किया गया और फिर वो बाद में आए, शाम को आए, 7 बजे आए, 8 बजे आए, जब आए। ये उनका रवैया जो पेशियों पे हाजिर न होने की वजह से कोर्टों ने उसको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए क्योंकि वो पेश होते नहीं रहे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको भी तनाजुर में देखें कि ये जरूरत क्यों पड़ी कोर्टों को ये बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट करने की। अगर वो पेशियों पे आते रहते तो आते रहते और कोई ऐसा नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकलता, क्योंकि नहीं जाते रहे तो उन्होंने कोई एक्शन लिया है ना। अच्छा अब इसमें अनवर मंसूर साहब ये फरमाइएगा कि सियासी लीडर के लिए जेल तो कोई चीज़ नहीं है, मतलब आप इस तरीके से जब आप कानून को डिफाई करेंगे और कानून की बात करेंगे सही या गलत सब ने भुगता है, सब भुगत रहे हैं, तो आप सिर्फ इसलिए कि आप अगर कुछ मकबूल हैं और कुछ आज मरियम नवाज शरीफ साहबा भी सवाल कर रही थी कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो साथ दे रही हैं जिसकी बिना पर ये सारा कुछ हुआ है कि आप पेट्रोल बम भी फेंकें, आप सब आग भी लगाएं, सब कुछ करें, तो ये आप फिर मैसेज क्या दे रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, फिर कैसा कानून, कैसी कानून की अलमदारी? देखिए मरियम नवाज़ की तो आप बात ना करें कि इसलिए कि मरियम नवाज़ का तो खैर जो ज़ुबान में आता है, दिमाग में आता है, बोल देती हैं वो, उनकी तो बात ना करें। उनके वालिद साहब जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान से भागे हैं वो भी हमें पता है कानून की पासदारी कितनी की गई है उनके लिए भी। मगर हाँ ये ज़रूर है कि अटेंड करना चाहिए अगर वो जेल में जा रहे हैं, जाते भी हैं। मगर जो इशू है वो है इस वक्त कि क्वेश्चन कि एक दफ़ा एक शख्स के ऊपर अटैक हो चुका है, अटैक उसके ऊपर हो, गोली लग चुकी है, ये सबको पता है। और जब ये अटैक हो जाता है तो उसके बाद एक कॉशन क्रिएट हो जाता है। वो कॉशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर समझना कि एक शख्स के लिए, और ज़ाहिर पब्लिक पर जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि दोबारा कोई अटैक हो। अनवर मंसूर साहब जेल में बंदा ज़्यादा महफूज नहीं हो जाता, सारी नज़रें उधर होती हैं कि चला गया बंदा अंदर, कोई ज्यादती ना हो, कुछ ये ना हो, कम से कम ये सारा एक नाम हो जाता कि कानून की पासदारी की है, जेल में चले गए हैं। देखिए ये जो जेल में जाने वाली बात जो अभी बात कर रहे हैं ना, ये खोड़ो साहब, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे बहुत ये भी मेरा बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे पता है। मगर एक चीज़ मैं सिर्फ कहूँगा कि ये जो मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ये जो नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं फॉर प्रोडक्शन होते हैं, फॉर कीपिंग इन जेल नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको समझने की चीज़ है। और फॉर प्रोडक्शन है, अगर प्रोड्यूस करना है बिल्कुल प्रोडक्शन के लिए आप ले जा सकते हैं इनको और अरेस्ट करके ले जा सकते हैं, उसमें कोई नहीं, मगर इट हैज़ टू बी फॉर प्रोडक्शन, नॉट कीपिंग हिम इन जेल। मुझे अनवर मंसूर साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آج آڈیو لیکس ہوئی ہیں یہ اس میں یاسمین راشد صاحبہ جو صدر پاکستان سے بات کر رہی ہیں وہ کنسرن شو کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی خان صاحب جو ہیں وہ ہار مان لیں, پھر یہ لڑائی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں, پیسٹل بم مار رہے ہیں, حالات خراب ہو جائیں گے, کچھ ان کے مر جائیں گے, کچھ ادھر خرابی ہو جائے گی, تو الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو جائیں گے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ رویہ جو اختیار کیا گیا ہے یہ تو ایک جو ایک گروہی سیاست ہوتی ہے جسے میں جتھائی سیاست کہوں گا, یہ اس کا طرز عمل ہوتا ہے. ندیم صاحب یہ آڈیو میری تو ابھی سماعت نہیں کی کیونکہ میں اس کو سن نہیں پایا, لیکن جو آپ نے تفصیلات بتائی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گفتگو ہے کیا یہ اوتھینٹک ہے, اس کا فورنسک ہوا ہے, کیونکہ اس میں عام شخصیت نہیں انوالو, اس میں صدر مملکت ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور اس پہ محترم صدر پاکستان اور محترمہ جو ہماری منسٹر صاحبہ بھی رہی ڈاکٹر صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ, ان کا بھی اس پہ موقف آئے کلیئرلی, اس کے بعد ہی مناسب ہوگا. کیونکہ ہماری اس پہ بات کرنا, کیونکہ ہماری جو تحریک ہے اس وقت تو ہم ہی پھٹ رہے ہیں, ہمارے ہی بندے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے ہی بندے زخمی ہو رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے, لیکن نقصان تو اس وقت ہم نہیں اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں بھی ہمارے 2 کارکن شہید ہوئے اور یہ بھی ضلع شاہ شہید ہوا, اور آج آپ نے دیکھا اسٹریٹ فائرنگ ہوئی, اور شیل صادق وزیر اعظم, یار وہ بے شک چیئرمین تحریک انصاف ہے, آپ کے ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, اس کی کوئی عہدے کی سینسٹی ہوتی ہے, ایک پروڈکٹ کے وارنٹ پہ جس میں آپ کو یہ اطلاع دینی ہوتی ہے کہ اگر کسی کیس میں ندیم حسین کو کوئی عدالت بلا رہی ہے تو ندیم حسین صاحب کے پاس عدالت کا پہلے یا کوئی سرکاری اہلکار آ کے وارنٹ دکھائے گا کہ ندیم صاحب تسی اتوار والے دن آرام کرنے کے بعد پیر منگل والے دن آپ تشریف لے آؤ, شام کی تاریخ کو آپ آ جاؤ, تو آپ ان کو سائن کر کے اور اوتھینٹیکیٹ کر کے بتائیں گے ضمانت دے کے کہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. جب آپ جائیں گے اور عدالت اس سے مطمئن ہو جائے گی کہ یہ جان کے نہیں آ رہا ہے, تو پھر آپ کی نان اویلیبل وارنٹ چاہے وہ ایشو ہوں گے. تو یہ تو نہ نان اویلیبل وارنٹ سے نہ کسی غیر ضروری وجہ پہ عمران خان صاحب گئے نہیں. ابھی 1.5 ہفتہ ہوا نہیں, خان صاحب گئے نہیں تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, جوڈیشل کمپلیکس میں گئے نہیں تھے اپنے تمام تر خطرات کے باوجود. تو یہ تو بالکل بہانہ بنا کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں نثار کھوڑو صاحب, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی, 13 مارچ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے تاریخ رکھی تھی کہ ٹھیک ہے پیش ہو جائیں عمران خان صاحب, اور اس وقت تک ان کے وارنٹ جو ہیں ان کو معطل رکھا گیا تھا, لیکن وہ 13 مارچ کو بھی نہیں پیش ہوئے. تو اب آج بھی انہوں نے ان کے وارنٹس جو ہیں اس کو معطل نہیں کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب ٹرائل کورٹ میں جائیں, دیکھیں وہ کیا اس کو آپ کی جو انڈرٹیکنگ ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. جب ایسی صورتحال درپیش ہو تو پھر اس کے نتیجے میں جو حالات جنم لے رہے ہیں تو اس کا پھر کیا سیاسی صورتحال پھر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سر, قانون کی اگر حکمرانی کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب خود جب وزیر اعظم تھے, قانون کی حکمرانی کہتے تھے, قانون کی حکمرانی کے علاوہ کچھ اور ان کو یاد نہیں آتا تھا, تو وہ یہ قانون کی حکمرانی نہ مان کر عمران خان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ورکروں کی یہ ترتیب کی ہے, یہ تبلیغ کی ہے, یہ ایک اکسایا ہے ان کو کہ مجھے بچاؤ, اور چاہے اس کے لیے آپ کو پیٹرول پمپ بھی پھینکنے پڑے تو پھینکو, اب گاڑیوں کو بھی جلاؤ, اب سب کچھ کرو اور ریزسٹنس کر کے دکھاؤ کہ جی ہم قانون کی حکمرانی کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, اس کو کسی طرح سے مناسب نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. لیکن اب اس میں نثار کھوڑو صاحب بات یہ ہے کہ آج فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کوئی تحفظ فراہم کر رہا ہے, پھر کوئی کہتا ہے جی عدلیہ بڑی لینینٹ ہے. تو یہ اب عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ تو اب ایک مہمہ بن گئی ہے, تو کیا حکومت جو ہے
وہ اب پیچھے ہٹے گی یا یہ کہ گرفتاری جو ہے وہ ہوگی؟ سر اب انہوں نے کہا کہ جی ہم تعمیل کر رہے ہیں کورٹ کے حکم کی، تعمیل کر رہے ہیں کورٹ کے حکم کی. 14 تاریخ کو اریسٹ ہونے سے انہوں نے ریزسٹنس دکھایا اور ہو سکتا ہے وہ پھر آ جائیں اور پھر آ کے اپنی تعمیل کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ انڈر ٹیکنگ ہی تو ہے جس پر عمران خان صاحب ٹک پہ نہیں ہیں. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ 13 مارچ کو ان کو پیش ہونا تھا لیکن نہیں ہوئے پیش، تو پھر ظاہر ہے انہوں نے نان بیلیبل وارنٹ کو انہوں نے قائم رکھا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب انور منصور صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے آپ اس کو قانونی اور آئینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے اس کا بیک گراؤنڈنگ جواز فراہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اریسٹ ہو جاتے تو اس سے کیا فرق پڑ جانا تھا، 1-2 دن کی بات تھی اور عدالت میں ان کی بیل ہو جانی تھی، تو کم از کم وہ جو پوسچر دکھاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت سامنے آ جاتی؟ دیکھیے میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ یہ اریسٹ وارنٹ جو ہوتا ہے یہ پروڈکشن کے لیے ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم جو چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اوور ڈو کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کا ہمیشہ رد عمل ہوتا ہے. یہاں پر اوور ڈو کیا جا رہا تھا. آپ 17 تاریخ کو آتے اور تعمیل کرتے، ان کو لیتے، اریسٹ کرتے اور لے کے جا کر پروڈیوس کر دیتے 18 تاریخ کو. دیٹ واز اے فائن تھنگ. اور ایک سیکنڈ انور منصور صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 17 تاریخ کو آتے، اریسٹ کرتے اور 18 کو پروڈیوس کر دیتے. جی وہ تو طریقہ جو میں بتا رہا ہوں، جو طریقہ ہے نان بیلیبل وارنٹ کو پروڈکشن کے لیے جو آتا ہے وہ یہ طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے جاتے ہیں اور جا کے آپ زبردستی اندر کہتے ہیں، جو اس نے کہا تھا کہ ہم تعمیل کرنے آئے ہیں اور اریسٹ کرنے آئے ہیں. اریسٹ کس بات پہ کرنے آئے ہیں؟ پروڈکشن 18 تاریخ کو ہے، تو آپ 14 تاریخ کو کیوں آ رہے ہیں وہ اس کو تعمیل کرنے کے لیے اور اریسٹ کرنے کے لیے، اور سڈنلی آ رہے ہیں کہ جب وہ نوٹس نکلتا ہے اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں وہاں پر. واٹ از دی ہری؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں جلدی، ہر چیز میں جلدی کیوں؟ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا. اور یہ کہنا کہ وہ اس قسم کے جو وارنٹ نکلتے ہیں اس کے اندر اریسٹ کرنا اس طرح سے کرنا وہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ بالکل، میں اس چیز کے بالکل قائل نہیں ہوں. ہاں پروڈکشن ان کو ہونا چاہیے، بالکل پروڈیوس کریں گے، اور میرے خیال میں اب تو ایڈوائز بھی کیا گیا ہے ان کو پروڈیوس جا کے جانا چاہیے ان کو، اور ابھی انڈرٹیکنگ دی ہے جو مجھے نہیں پتا وہ کوئی اور ڈیل کر رہا ہے. مگر ایشو یہی ہے کہ جب کورٹ بلاتی ہے آپ کو جانا چاہیے. مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سیاسی طرز عمل کا پاکستان تحریک انصاف نے مظاہرہ کیا ہے، آپ کو نہیں لگتا آپ نے اداروں میں ایک تفریق پیدا کر دی ہے؟ آپ نے ایک ایسے جذبات کو ابھارا ہے کہ جس کے نتیجے میں انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کو مفلوج کیا جا سکے. کیا ایک سیاسی جماعت کے لیے اس طرح کا طرز عمل مناسب ہے؟ دیکھیں، ہماری جماعت ہمیشہ پیسفل رہی، اور 25 مئی کو بھی جب آئے اور جب عمران صاحب نے خود اظہار کیا کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ خونریزی کرنا چاہتی ہے پی ٹی ایم حکومت، تو انہوں نے اپنا کال آف کر دیا. 25 مئی کا ہمارا جو مارچ تھا، اور وہاں اسلام آباد میں بلو ایریا میں انہوں نے اس کو ختم کیا اور بیچ تک نہیں گئے. اس کے بعد جب لانگ مارچ پہ آئے راول پنڈی میں، اور اس سے پہلے ان پہ جانی حملہ بھی ہو چکا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ موجود تھے. ایک بار پھر انہوں نے کال آف کیا کیونکہ وہ انارکی نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. اب آپ اس کو کیوں نہیں ایکنالج کر رہے کہ وی آر ایٹ دی ریسیونگ اینڈ؟ اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور جن لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا، جو انہوں نے ایف آئی آر لکھانے کی کوشش کی، تو
اب کیا ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے گرفتار کر کے ان کی زندگی کی کیا ضمانت، کیا گارنٹی ہے؟ ہم سے تو گارنٹیاں دی جا رہی تھی. عدالت کا ہمیشہ احترام تھا، ہے، رہے گا، اور انشاءاللہ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب آپ دیکھیں گے وہ آئیں گے، پہلے بھی آتے رہے اور عدالت میں پیش ہوں گے، عدالت میں بھی آئے. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے مقابل سیاستدان کیا کر رہے ہیں. میرا علی محمد خان صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ نثار کوڑر صاحب، بہت شکریہ انور منصور صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.